मौलाना मिर्जा मोहम्मद अत्हर साहब क़िबला हिंदुस्तान के शोहराए आफाक, दानिश्वर और खतीब थे जो खतीब अकबर के नाम से मारूफ हुए। आइए मुलाहिजा करते हैं खतीब अकबर की कहानी खुद उन्हीं की ज़बानी। तो मैं लखनऊ के एक मशहूर ख़ानदान में जुलाई सन 1936 में पैदा हुआ। मेरे वालिद अपने ज़माने के बड़े मशहूर ख़तीब व ज़ाकिर थे, जिन्होंने मदरसा वाइज़ीन की इब्तिदाई बैचों में दीनी तालीम हासिल की और उसके बाद उन्होंने खिताबत शुरू की और तमाम हिंदुस्तान में उनकी खिताबत मशहूर हुई। मेरी वालदा का ताल्लुक़ भी मेरे ही ख़ानदान से था और हमारे दादा जो थे वो अपने ज़माने के बड़े मशहूर डॉक्टर थे और बड़े मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थे, जो अपने समाज में बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते थे। मेरे वालिद चूँकि मौलाना थे, लिहाजा मेरी तालीम भी घरेलू तालीम के बाद कुरान शरीफ और दीनियात की तालीम जो घर में दी जाती है, उसकी तालीम के बाद मेरा नाम वहाँ के एक मशहूर मदरसा नाज़मिया में लिखवा दिया गया, जो मेरे घर से करीब था। कुछ दिनों मैंने वहाँ तालीम हासिल की और तालीम हासिल करके थोड़े दिनों बाद मैं एक दूसरे मदरसे में, जिसका नाम सुल्तानुल मदारिस है, चला गया और वहाँ से मैंने अपनी दीनी तालीम मुकम्मल की और सदरुल्लाह फाजिल की सनद हासिल की। इस बीच में अरबी फ़ारसी के इम्तहानात जो यूपी बोर्ड इलाहाबाद से होते थे या लखनऊ यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल डिपार्टमेंट से होते थे, वो देता रहा और उसके अंदर मेरा रिकॉर्ड ये है कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास कामयाब होता रहा और आखिर में मैंने अपने दीनी तालीम भी इस तरह मुकम्मल की कि सन 58 में मैंने सदरुल्लाह फाजिल किया, जिसके अंदर पूरे मदरसे में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए और मेरिट लिस्ट में मेरा पहला नाम था। इस बीच में मुझे दरमियान में अंग्रेज़ी पढ़ने का भी शौक़ हुआ और मैंने सन 54 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया और उसके बाद सन 56 में मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट किया और उसके बाद फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और लखनऊ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करके मैंने बीए ऑनर्स और एमए किया और इनमें भी तमाम इम्तिहानात में मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ और एमए में भी मेरा इम्तिहान का रिज़ल्ट फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट था। तो मेरिट के हिसाब से मैं इस तरीके से मेरी तालीम मुकम्मल हुई। सन 62 में मैंने एमए कर लिया था। चूँकि मेरे घर में ज़ाकिरी और खिताबत थी, लिहाजा मुझे बचपन से खिताबत का शौक़ था और ज़ाकिरी का शौक़ था और मैं अपने वालिद के साथ बहुत छोटे हसन से मजलिसों में जाया करता था। तो उसके नतीजे में मैंने ख़ुद भी मजलिसें पढ़ना शुरू कर दी और लखनऊ में मैं मजलिसें पढ़ा करता था। पहली मरतबा मजलिसें पढ़ने के लिए लखनऊ से बाहर निकला और कराची के लोगों ने मुझे बुलाया और मैंने सन 58 में कराची में रिजविया कॉलोनी थी उस ज़माने में, आज उसका नाम रिजविया सोसाइटी है, मैंने वहाँ अशरा पढ़ा और उसके बाद और भी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मैंने अशरे पढ़े पाकिस्तान में। सन 58 में, सन 59 में वहाँ माशाल्लाह लग गया था और फॉरेन टीचर्स को वीज़ा नहीं दे रहे थे, लिहाजा मुझको भी वीज़ा नहीं मिला।
اور وہ میں نے سال لکھنؤ میں گزارا، اور سن 60 سے میں بمبئی آنے لگا۔ ہمارے والد کے ایک دوست تھے مولانا عاشق عباس صاحب، جو بمبئی کے خواجہ مسجد میں پیش نماز بھی تھے اور خطیب تھے یہاں کی مسجد کے۔ وہ لکھنؤ جاتے تھے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، تو ایک دن وہ تشریف لائے والد سے ملنے کے لیے، اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو محرم میں، کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا پاکستان گیا تھا لیکن اس سال ویزا نہیں ملا اور نہیں جا سکا۔ تو انہوں نے اس بات کو سنا۔ اس کے بعد جب وہ واپس بمبئی آئے تو ان سے یہاں اس زمانے میں ایک خاتون تھیں مسز پروین ایم کے نمازی، جو یہاں کی چیئر پرسن تھیں مسجد کی۔ ان کے شوہر کاظم نمازی صاحب جو تھے وہ ان کی طرف سے مسجد کی دیکھ بھال کرتے تھے اور یہاں کے انتظامات کرتے تھے۔ چنانچہ کاظم نمازی صاحب سے ملاقات مولانا عاشق عباس صاحب سے ہوئی، محرم قریب تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کسی ذاکر کا انتظام کر دیجئے، یہاں محرم میں ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے میرا نام پیش کیا اور کاظم نمازی صاحب نے اس کو ان کی ریکمنڈیشن پر منظور کیا، اور انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں نے تمہاری طرف سے وعدہ کر لیا ہے، تم بمبئی میں مغل مسجد میں عشرہ پڑھنے کے لیے چلے آؤ۔ چنانچہ سن 60 میں، جو ہندوستانی حساب سے سن 80 ہجری تھی، محرم سن 80 ہجری میں یہاں پہلا عشرہ پڑھنے کے لیے آیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ہندوستانی کیلنڈر کے حساب سے یہ 57واں عشرہ ہے جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔ 57 سال سے مسلسل میں یہ عشرہ پڑھتا رہا۔ سن 60 سے لے کے سن 64 تک کاظم نمازی صاحب حیات رہے۔ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور بہت قابل آدمی تھے۔ وہ محرم سے پہلے یا رمضان مبارک میں جب میں آتا تھا یا معصوم عالم کی شہادت کی مجلسیں پڑھنے آتا تھا تو مجھ کو کچھ سبجیکٹ دے دیا کرتے تھے، اور میں اس کے اوپر اسٹڈی کرتا تھا، اسٹڈی کر کے آتا تھا اور یہاں آن کے مجلسیں پڑھتا تھا۔ سن 64 میں کاظم نمازی صاحب کا تو انتقال ہو گیا اور وہ سلسلہ تو بند ہو گیا سبجیکٹ دینے والا، لیکن یہ کہ میں اپنے سبجیکٹ خود ہی طے کرتا رہا اس کے بعد سے آج تک، اور میں یہاں پڑھتا رہا، اور یہ لوگ مجھ کو مسلسل بلاتے رہے۔ اسی بیچ میں اب مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن یہ کہ 64 یا 65 سے میں نے خواجہ مسجد میں بھی عشرہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس وقت سے آج تک خواجہ مسجد میں بھی، خواجہ اشیاء اثناشری مسجد میں عشرہ پڑھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے بمبئی کی مجلسیں میں نے اور بھی جگہوں کے اوپر یہاں مجلسیں پڑھی ہیں، لوگوں کے گھروں میں مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن یہ کہ میں یہ مجلسیں پڑھتا رہا، اور مومنین کے گھروں میں بھی یا امام باڑوں میں جہاں جہاں لوگ وعدہ لیتے رہے وہاں مجلسیں پڑھتا رہا۔ اور اس کے اندر بمبئی سے خاص طور سے میرا مجمع بڑھتا رہا سال بسال، اور میری پاپولیرٹی بڑھتی رہی۔ چنانچہ بمبئی سے میرے تعلقات ہوئے پورے ہندوستان میں۔ اس بیچ میں سن 62 میں جب میں نے ایم اے کر لیا تو مجھے شیعہ ڈگری کالج میں لیکچررشپ مل گئی، تو میں اردو پرشین ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر ہو گیا، اور اس کے بعد 3 برس کے بعد میں ہیڈ ہو گیا، اور 10 برس کے بعد میں انچارج پرنسپل ہو گیا اس انسٹیٹیوٹ کا۔ اور اس طریقے سے میں نے اپنی پوری زندگی صرف ایک ہی جگہ ملازمت کی، شیعہ ڈگری کالج میں۔ سن 63 میں میری شادی ہوئی۔ میری شادی میرے سگے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، خاندانی میں شادی ہوئی، اور اس سے ماشاءاللہ مجھے 5 بچے ہوئے۔ یہ بچے بھی کیونکہ گھر میں ذاکری اور خطابت کا ماحول تھا، میرے بھائی چھوٹے مولانا اشفاق صاحب بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، لہذا
ان بچوں کو بھی 2 بچوں کو مجلسیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. ایک میرے بڑے لڑکے کو شوق پیدا ہوا جن کا نام اعجاز عباس ہے، اور ایک تیسرے لڑکے کو شوق پیدا ہوا جس کا نام یعصوب عباس ہے. ہمارے 5 بچے جو ہیں ان کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے، اور اعجاز عباس صاحب اور ہمارا چھوٹا لڑکا محمد طیب، یہ دونوں جو ہیں یہ ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں، اور اعجاز عباس نے پرشین میں ڈاکٹریٹ کیا ہے اور محمد طیب نے سوشیالوجی میں ڈاکٹریٹ کیا ہے. اس طریقے سے میں شیعہ کالج میں سروس کرتے کرتے جب میری مدت تمام ہو گئی تو ریٹائر ہو گیا، اور اب میرا تعلق شیعہ کالج مینجمنٹ سے ہے. مجالس کا جہاں تک سوال ہے، میں نے قریب قریب ہندوستان کے زیادہ تر صوبوں میں مجلسیں پڑھی ہیں. بنگال، بہار، یو پی، گجرات، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، آپ کا کرناٹک، آندھرا، تامل ناڈو، جموں کشمیر، ہریانہ، ان سب جگہوں کے اوپر میں نے، پنجاب، ان سب جگہوں کے اوپر میں نے مجلسیں پڑھی ہیں. اس کے علاوہ غیر ملکی سفروں میں پاکستان میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، مسقط میں مجلسیں پڑھی ہیں، دبئی اور یو اے ای کے تمام شہروں میں، شارجہ و ابوظہبی اور الفجیرہ اور العین اور مختلف جگہوں کے اوپر مجلسیں پڑھی ہیں. ایران، عراق میں زیارات کے سلسلے میں میرا سفر ہوا اور وہاں مجھے مجلس پڑھنے کا بھی موقع ملا. پھر جب میں نے سن 63 میں سفر حج کیا ہے تو وہاں بھی میں نے سعودی عرب میں مینا میں اور عرفات میں مجلسیں پڑھیں، اور مکہ و مدینہ میں بھی میں نے مجلسوں کو خطاب کیا. پھر اس کے بعد میں قریب قریب یورپ بھر میں گھوما ہوں اس سلسلے میں. انگلینڈ، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، اسپین، اٹلی، مطلب یہ کہ مختلف شہروں کے اندر میں نے باقاعدہ خطابت اپنی جاری رکھی. امریکہ گیا، اور امریکہ کے مختلف شہروں میں نیو یارک، نیو جرسی، شکاگو، ہیوسٹن، لاس اینجلس، سینٹ لوئس اور مختلف شہروں میں الگ الگ، ایڈمنٹن، مختلف جگہوں کے اوپر میں نے مجلسیں پڑھیں. کینیڈا میں مجلسیں پڑھیں، مانٹریال میں مجلسیں پڑھیں، ٹورانٹو میں مجلسیں پڑھیں، مختلف جگہوں پر کینیڈا میں مجلسیں پڑھیں. اور افریقہ گیا، افریقہ میں نے ممباسا میں، نیروبی میں، موشی میں، اروشا میں، بکوبا میں، ان ٹھکانوں کے اوپر میں نے، دارالسلام میں، ان ٹھکانوں میں نے مجلسیں پڑھی ہیں. اور پوری دنیا میں قریب قریب میں اس سلسلے میں گھوما. لیکن یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ ساری دنیا سے محرم کے پہلے عشرے کے لیے میرے پاس فرسٹ 10 days کے لیے آفر آئے، مگر میں کبھی بمبئی چھوڑ کے نہیں گیا. مولانا اطہر صاحب سب سے بڑا خطیب ہندوستان میں مانا جاتا ہے، اور میرے یاد ہے جو اس کو خطیب اکبر لقب دیا تھا، واقعی خطیب اکبر تھا. پھر میں بمبئی میں گیا. مولانا بمبئی کے ایک عشرے مغل مسجد میں، جو ایرانی مسجد ہے، وہاں میں مجلس پڑھتے تھے. تو ہم اس ٹائم میں بمبئی میں تھا، اتنا مجمع ہوتے تھے، شیعہ حضرات، بوہرے حضرات، اہل سنت حضرات میں اتنا تھا کہ پورا مسجد روڈ میں سب جمعیت، پورا لوگ میں شریک ہوتے تھے. اور اتنا تھا کہ اس زمانے میں یہ حالت نہیں تھا، فون کے ذریعے میں باندرا اور ماہی اور کہاں میں 20 کلومیٹر باہر سے، بمبئی کے باہر سے، تو وہاں تک لوگ میں سننے میں جمع ہوتے. تو
مولانا اطہر صاحب نے واقعی عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے اور علوم جدید کے بھی ماہر تھے. جیسے انگریزی اس کا تو ماشاء اللہ سے تھا. جیسے تو مثلا لکھنؤ یونیورسٹی میں BA کیا تھا، MA کیا تھا، وہ سب. یعنی واقعی مولانا اطہر صاحب یہ ایک عالم تشیع کی ایک ذخیرے تھا. تو ہم جب بھی جاتے تو اس سے ملاقات ہوتی تھی. آگت یہی تھا آخر تک کہ جب ہم جاتے تھے. وہ اہل قلم بھی تھے، کتابیں لکھے، کتابات اور سوشیال ورک سب اس میں. اب تو وہ دور ختم ہو گیا. جیسے علماء، جید علماء، بزرگ علماء میں اب تو کم رہا. اور یہ تو ہمارا بہت خوشی ہے کہ اب تو مرکز مکرو فلم نور میں، نور مکرو فلم سینٹر میں اس کے بارے میں یہ سوانح عمری کے بارے میں ایک کلپ بنا رہے. ہمارا بہت خوشی ہے. السلام علیکم. آخر کار یہ بلبل ہزار داستان کچھ عرصے مرض الموت میں مبتلا رہنے کے بعد سن 1437 ہجری 5 بجے سے پہر کو گردے ناکام ہونے کے سبب دلی کے میکس ہاسپٹل میں خاموش ہو گیا. جنازے کو شاہ گنج لکھنؤ لایا گیا اور غسل کے بعد امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب کی قیادت میں نماز جنازہ ادا ہوئی اور لکھنؤ کی امداد حسین خان نامی کربلا میں سپرد لحد کر دیا گیا.